अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आपने सुना जिस तरीके से इत्तेहादी हुकूमत जो कि महज 2 वोटों के ऊपर खड़ी है, वो अभी इस वक्त सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक उनके जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये एक सिलसिला सिंध में है जहां पर 2 इत्तेहादी हैं, JUIFA और MQM। और JUIFA के भी पीपल्स पार्टी से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी इंतखाब हुआ वहाँ पर धांधली के हवाले से। और MQM के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM का एक मुआहिदा हुआ था, रिटन मुआहिदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, और ये कहा जा रहा था कि नून लीग शहबाज शरीफ साहब ज़ामिन बने उसमें। लेकिन अब वो किस तरीके से उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उस हवाले से वसीम अख्तर साहब ये कहते हैं कि अगर ये इसके ऊपर अमल दरामद ना किया इस मुआहिदे के ऊपर, और वो ये रिक्वेस्ट विफाक में बैठे हुए सब लोगों से कर रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि हमारे लिए सोचने का वक्त होगा और फिर सड़कों पे कहते हैं अभी तो हम नहीं निकले लेकिन कोई कदम उठा सकते हैं इस हवाले से। दूसरी इत्तेहादी JUIFA है। आप जानते हैं कि मौलाना साहब का कितना किरदार था PDM की हुकूमत बना के देने में, PDM की सरपरस्ती करते रहे वो। लेकिन आज उनकी भी सिचुएशन ये है कि उनके रहनुमा जो सिंध के हैं वो ये बात कहते हैं, उनके सिंध से जो सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद सोमरो साहब, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब इस बात का नोटिस लें, और मौलाना साहब के ऊपर भी उन्होंने इसके ऊपर प्रेशराइज़ किया कि फिर वो सोचें इत्तेहाद से निकलने का, अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाता जो पीपल्स पार्टी के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो आप सुनते आ रहे होंगे कि जो PTI है वो ये कहती थी कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त इतने जल्द अभी हुकूमत आने के कुछ महीनों के बाद सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को सच साबित कर रही है। दूसरी तरफ आज कुछ इत्तलात ये थी कि जैसे ही जो हम जिक्र कर लेते हैं भूटानी साहब का भी, जिन्होंने कौमी असम्बली में जो खिताब किया, वो इन जनरल अगर हम कहें कि तमाम इत्तेहादियों के जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पूरे समंदर को जो है वो कैद कर देता है एक साथ, और एक्सप्लेन कर देता है कि इस वक्त वो लोग सोच क्या रहे हैं। असलम भूटानी साहब बलूचिस्तान से मेंबर असम्बली हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है, आसिफ जरदारी साहब की मोहब्बत में वो इसमें शामिल हुए थे PTI को छोड़कर, लेकिन PSDP की स्कीमों में जो उनका इलाके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको शामिल करवाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। उनको आसिफ जरदारी साहब से भी फ़ोन कॉल्स करवानी पड़ी, बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बार बार दरख्वास्तें की, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने नहीं शामिल की उनकी स्कीमें, उनकी बात पे कान नहीं धरे। लेकिन जब वहाँ से कॉल्स आई, जहाँ से कॉल्स करवाई जाती हैं, तो फिर फौरी तौर पर उनका काम हो गया। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस वक्त भी हुकूमत फ़ोन कॉल्स के ऊपर ही चल रही है, और फिर कैसे मामलात आगे चलेंगे इस हुकूमत के लिए, फिर क्या ये वाकई गैर फितरी इत्तेहाद था। एक और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आजकल, क्योंकि PTI एक तरफ एक बयानिया बनाए हुए है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, खास कर जो पंजाब में इंतखाब होने वाला है उस हवाले से। आपने यास्मीन राशिद साहिबा हमारे प्रोग्राम में थी कल, उन्होंने भी ये बात कही कि न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहें। तो वो कैसे PTI किस तरीके से ये डिमांड कर सकती है किसी भी सियासी जमात के हवाले से कि उनको कोई ख़ास प्रिविलेज दिया जा रहा है, क्योंकि एक चार्ज शीट है जो साबिक DGI-SI ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उस दिन गुफ्तगू की, और इस वक्त कौमी मंजरनामे की गुफ्तगू है कि वो ये कहते हैं कि हम देख रहे थे 3-4 जमातों की तरफ, उनको ऑब्जर्व किया और उनमें से एक जमात को हमने अलाउ किया, और वो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनके हक़ में वो खिताब कर रहे थे। तो इस वक्त एक सवाल है कि PTI के पास तो ऐसा कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो तनकीद कर सके इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के हवाले से। उससे पहले अगर ये एतराफ़ नहीं करते, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते कि हम इस तरीक़ेकार से उस वक्त की हुकूमत को घर भिजवा कर ख़ास प्रिविलेज के तहत आए थे हुकूमत में, उसके बगैर कोई जवाज़ नहीं बनता। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आकर अपने मेहमान रोशन कराऊंगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसे आगाज़ में हमने जिक्र किया, इस वक्त हुकूमत का इत्तेहाद नज़र आता है कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, और बज़ाहिर एक सवाल तो ये भी बनता है कि इमरान खान साहब जब ये कहते थे कि इत्तेहादियों को साथ चलाना इतना आसान काम नहीं है, जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये खान साहब की खामी है, वो सियासी तौर पे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो सबको साथ चला नहीं पा रहे। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हो रहा होगा, जो कौमी हुकूमत बनाने की उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, कि सबको साथ लेके चलना इतना आसान काम भी नहीं होता। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं उसामा कादरी साहब, MQM के रहनुमा और MNA हैं, और कल इनकी तकरीर भी आपने सुनी होगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, JUI के रहनुमा भी हैं और PDM के तर्जुमान भी रहे। सदाकत अली अब्बासी साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो लोग कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल, उनसे जानेंगे उस हवाले से भी। कादरी साहब, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। आपके जो मसाइल थे पीपल्स पार्टी के साथ जिसके ऊपर मुआहिदा हुआ, वो उस वक्त भी ये सवाल उठ रहा था कि दोनों जमातों का एक माजी रहा है, काफ़ी उसमें मिसट्रस्ट रहा, अदम एतमाद रहा दोनों के दरमियान। तो इस बार क्या बात है कि ये मुआहिदा हो रहा है, तो क्या ज़मानत दी जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से?
یہ معاملات اس نہج تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا اس کو سینٹر سے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ اب کیا سٹیٹس ہے آپ لوگوں کے تحفظات کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا. یہ ماضی کی تلخ حقیقتیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ گزشتہ 30-35 سال کے دوران جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا رہا، معاہدے بھی ہوئے لیکن کسی پر عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ سزا کے طور پر جو ہے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ آپریشن بھی کیے گئے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک بھی رکھا گیا. اب جب گزشتہ 11 سال کے دوران مطلق العنان حاکم کی حیثیت سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، تو اس پر بھی ایم کیو ایم آئینی طور پر، قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر دباؤ ڈالتی رہی کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ جو ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اس کے لیے ایم کیو ایم نے جو ہے کورٹس میں بھی گئی اور وہاں پر جا کر چیزوں کو جو ہے آشکار کیا اور وہاں سے کچھ فیصلے بھی لیے. لیکن یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، اس کے پیچھے ایم کیو نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور سندھ کے شہری علاقوں اور دیہی علاقوں کے درمیان جو ایک خلیج، نفرت کی ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو بھی کم کیا جائے اور سندھ کے دونوں طرف کی آبادیوں کو جو ہے آپس میں ملنے اور بیٹھنے کا موقع ملے. اور اس کے لیے جو ہے ایم کیو نے یہ معاہدہ کیا اور اس میں بنیادی نکات کیا تھے؟ بنیادی نکات جو تھے وہ یہی تھے کہ آپ جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے بلدیاتی نظام کو بہتر کیجئے. اچھا، اسی دوران جو ہے سپریم کورٹ سے ایک بلدیاتی آئینی شق ہے 140A، اس کا فیصلہ بھی آ گیا کہ جس میں سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے کہ 140A کو اس کی اصل روح کے مطابق نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں نافذ العمل کیا جائے. ہمیں امید یہ تھی کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ہے وہ سندھ کے، نہ صرف سندھ کے بلکہ پاکستان کے تمام بلدیاتی اداروں کو آئینی، قانونی، انتظامی، مالی اختیارات جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے اور تمام ادارے جو ہے اپنی آزادانہ حیثیت میں کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ابھی ہم اس سے نہ نکلے تھے کہ پھر ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ حلقہ بندیوں میں جو آپ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو حلقہ بندیاں کی ہیں، جس سے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، عوام سب جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق حلقہ بندیاں کر اپنے حلقوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سراسر ایک زیادتی کا عمل ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو ہم الیکشن کمیشن میں بھی لے کر قادری گئے. صاحب، میں یہ جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں کہ جب اس وقت بھی پی ٹی آئی، جب آپ ان کا اتحاد چھوڑ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا پاسٹ ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر جس طریقے سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی پچھلے کئی عرصے سے، یہ جو آپ لوگوں کے مطالبات تھے کئی عرصے سے آپ لوگوں نے سامنے رکھے تھے، وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے تھے. ایسی کیا شورٹی اس وقت ملی تھی کہ آپ لوگ اتحاد میں ہی شامل ہو گئے اور چھوڑ دیا پی ٹی آئی کو بھی اور پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کر لیا؟ دیکھیے، اس میں جو ہے اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی اکابرین، بڑی سیاسی جماعتوں کے تمام جو ان کے رہنما، وہ تمام کے تمام جو ہے بہادر آباد آئے اور ان کے ہر میٹنگز میں یہی باتیں ہوئی کہ ہم آپ کے ان مسائل کو ایڈریس کریں گے کہ جو واقعتاً سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل سے متعلق ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاید یہ پہلا ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں نے اس چیز کو انڈوز کیا اور اس پر دستخط اپنے ثبت کیے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم فوری طور پر جو ہے جو چند بنیادی چیزیں ہیں اس کو ہم حل کرنے کی طرف جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جو گزشتہ دنوں جو سندھ کے 14 اضلاع میں جو الیکشن ہوئے ہیں، اس نے ایک جو ہے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ کس قسم کے الیکشن جو ہے وہ کرائے جا رہے ہیں اور کس قسم کی جو ہے یہاں پر قابض ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بھائی صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتی ہوں. حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے. حافظ صاحب، آپ یہ تو قادری صاحب کی تو ہم نے باتیں سن لی، ان کا تو پیپلز پارٹی سے یہ معاملہ تھا، لیکن آپ لوگوں نے تو یہ حکومت بنانے کا سامان کیا پی ڈی ایم کے ذریعے، مولانا صاحب نے. تو ایک تو ہوتے ہیں تحفظات، لیکن آپ کی جماعت اس وقت کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب جائزہ لے کر اتحاد سے نکلنے کا فیصلہ کریں. تو یہ تو بڑی ایک ایکسٹریم صورتحال ہے کہ آپ لوگ تو اتحاد سے نکلنے کی بات کرنے لگے ہیں. تو پھر عوام کے سامنے یہ بات بھی رکھیں کہ پھر پی ٹی آئی ٹھیک نہیں کہتی تھی کہ غیر فطری اتحاد ہے آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کومل بہن.
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پورا جدوجہد پورے 4 سال پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن جماعتوں کو، بالخصوص مولانا عبدالرحمان صاحب کو، اس کا میرے خیال میں ان کا سہارا ہے، یہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جو ایک رجیم جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے ایک ناسور اور ایک مہلک اور زہریلا بیماری بن چکی تھی عمران خان کی صورت میں، ان کی حکومت کی صورت میں، جو روز اول سے ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جمہوریت نہیں ہے یہاں، یہ جمہوریت کے نام پر ایک سول مارشل لا ہے خاموش، یہاں پارلیمنٹ نہیں ہے، آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ کو چلایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں تھی، معاشی تباہی آپ کے سامنے تھی، خارجہ پالیسی پاکستان کی تنہائی بین الاقوامی دنیا میں وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو اس سلسلے میں ایک حکومت آئی جو 13 جماعتوں کا کولیشن حکومت ہے، جس کو آپ پی ڈی ایم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ مختلف خیال جماعتیں ہیں، ان کی مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچ ہے، اور پھر مختلف معاہدات کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ ہم کیسے صاف اور شفاف الیکشن آگے دے سکتے ہیں، معیشت کو کیسے مستحکم کر سکتے ہیں، اور انتخابی اصلاحات میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب کل الیکشن ہوا سندھ کا، جمعیت علماء اسلام کا شکوہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وفاق میں کوalition حکومت کا حصہ ہے، اور ایک بڑی حجم ہے اس پارٹی کا، اور 15 سال سے سندھ میں ان کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود وہاں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ زیادتی کی گئی، جبر کی گئی اور تشدد کا راستہ اپنایا گیا۔ ہمارے پولنگ پر جو ہمارے کارکن تھے ان کو اغوا کیا گیا، سرکاری عملہ کو اغوا کیا گیا، بیلٹ باکس کو ڈاکوں کے ذریعے اغوا کیا گیا، الیکشن کمیشن ناکام رہا اور سرکاری مشینری استعمال ہوتی رہی، صوبائی حکومت باقاعدہ استعمال ہوتی رہی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، تو جب انتظامیہ بھی فریق، الیکشن کمیشن بھی خاموش اور صوبائی حکومت بھی فریق، وزراء بھی فریق، اور آپ بتائیے پھر ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا ہماری اس بات کا اندازہ پہلے نہیں تھا حافظ صاحب، کیا جب پی ڈی ایم تھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب، تو ہمیں تو جب ہم رپورٹ کرتے تھے تو بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ ایک آنکھ برداشت نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد سے بھی جو خبریں سامنے آنے لگی حکومت آنے کے بعد سے، مولانا صاحب بالکل منظر عام سے غائب ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ساری صورتحال کے اندر، تو کیا آپ کی جماعت کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا؟ نہیں، دیکھیں اب صاحب، بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے یہ تمام شکایات، تحفظات، اعتراضات مولانا صاحب کے سامنے بھی رکھے ہیں جو کل کے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کی قیادت نے وہاں رکھی ہے، ان کی توسط سے، چونکہ مولانا جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی ہے، پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہے، اور پی ڈی ایم شامل ہے، حکومت پی ڈی ایم کی ہے اور جمعیت پارٹ ہے اس حکومت کی، تو اس کے ذریعے پھر شہباز شریف کو بھی، پھر پیپلز پارٹی کو بھی۔ لہٰذا بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان شکایات کا ازالہ ممکن ہے، لیکن یہ اٹھک بیٹھک سے ہوتا ہے، بیٹھنے سے ہوتا ہے، گفت و شنید سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، کیونکہ ہمارے مطمع نظر پاکستان ہے، ہمارے مطمع نظر ریاست ہے، ہمارے مطمع نظر حمداللہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف یہ بات لے کے آتی ہوں، اور پی ڈی ایم کا بھی آج ہم خلاصہ کریں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، آپ خوش ہوں گے آج کیونکہ آپ لوگوں کے اتحادی جو بھوتانی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عزت تو نہیں مل رہی تھی لیکن اربوں کے فنڈز ہمیں ضرور مل رہے تھے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے عمران خان سے شکوہ تھا کہ وہ اتحادیوں کو آخری دن تک ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ بھوتانی صاحب کی بات بھی ان کے دل کو لگی، قادری صاحب نے جو بات کی وہ بھی ہی واز مووڈ بائی دیٹ۔ اب صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو کے لیے بلایا، چونکہ آپ نے حکومت کے 2 لوگ بلائیں، تو میں نے دونوں کی باتوں کا جواب ناراض ہیں دونوں حکومت نہیں، وہ ناراض ہوں یا نہ ہوں، اصولاً اتنا ٹائم اپوزیشن کو ملنا چاہیے تاکہ ان کی بات۔ سب سے پہلے میرے بھائی اسامہ قادری صاحب نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی کہ ان کا اتحاد پیپلز پارٹی سے بالکل غیر فطری کیوں تھا۔ یہ مڈل کلاس کی سیاست کی بات کرتے ہیں اور وہ جاگیرداری نظام کی بات کرتے ہیں، وڈیروں کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بندے کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ان کو پتہ ہے کہ موروثی نظام کی ایک سیاست کرتی ہے۔ ان کو پیپلز امن کمیٹی کے ذریعے ان کو مروایا گیا، پیپلز پارٹی نے ان پہ ظلم کیا، 15 سال سے ان کی حکومت ہے، یہ بالکل تنگ تھے، ہر لحاظ سے ان کا کارکن ناراض ہے، لیکن وہ ایک عالمی استعمار کی ایک پوری سازش تھی، ایم کیو ایم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے استعمال ہوئی ہے۔ اب ان پہ یہ چیزیں کھل رہی ہیں، اب وہ اس سے نکلنا بھی چاہ رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، 6 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا،
آپ ٹی وی والے بھی شور کرتے تھے اور یہ بھی ہمارے اوپر لانگ مارچ کرتے تھے. آج 120 روپے کا ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے اسامہ قادری صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے ہماری دوستی ہے, یہ واپس جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کے کارکنوں سے پوچھتے ہیں کہ کمایا کیا اور لیا کیا اور دیا کیا. تو کوئی بھی بیزتی, دو باتیں, ایک تو ملک پہ پتہ کیا کہ یہ سازش ہے, اس سازش کا حصہ بھی بنے, بدنام بھی ہوئے, اور آج مہنگائی کی بات کرتے ہیں, 30% مہنگائی ہے, لوٹ مار ہے. اب میرے بھائی دوسرے ہمارے حمداللہ صاحب, مولانا صاحب کہتے تھے اسمبلی جعلی ہے اس لیے کہ ان کو اس کو وزارت نہیں ملی. جزن وزارتیں ملی ہیں 3, اب اسمبلی حلال ہو گئی ہے, پہلے حرام تھی. وہ بھی ناراض سنیں ناراض کدھر ہیں, وہ نہیں جائیں گے. یہ آپ کے سامنے اپنے کارکنوں کو تسلی دینے کے لیے یہ لڑائیاں کر رہے ہیں. اندر سے جس نے عالمی استعمار نے ان کو بٹھایا, ان کی جرأت ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ بول سکے. مولانا فضل الرحمان کی جہاں سے تاریں ہلتی ہیں وہاں سے کوئی کچھ نہیں ہو رہا. کہاں سے ہلتی ہے؟ یہ صرف ڈرام. آپ کو پتا عالمی استعمار نے ان کو بلایا, بٹھایا, اور مجھے بتائیں مولانا اسمبلی حرام تھی, 3 وزارتیں مل کے حلال ہوگی, وہ دینی ہوگی, اب بس بھی ہوگی. اس کے بعد مہنگائی عمران خان کے دور کی اتنا انہوں نے رول مہنگائی ظالم تھی, 9% مہنگائی تھی, آج 28% مہنگائی ہے, اور آج کی مہنگائی فضل الرحمان صاحب کے لیے حلال ہے, وہ حرام تھی. اس وقت پیٹرول 6 روپے مہنگا ہوتا تھا تو مولانا فضل الرحمان کہتے تھے ظلم ہو گیا, میرا غریب مر گیا. آج پیٹرول 200 روپے, یعنی پیٹرول 80 روپے اور ڈیزل 200 روپے مہنگا. مولانا چون چرا نہیں کر رہے کہ جہاں ان کے بیٹھے نا بڑے, وہ ان کے کان مروڑتے ہیں, کیونکہ مولانا حکومت کا حصہ ہیں. کل سے 3 دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ آپ یہ مت کہا کریں کہ نون لیگ کی حکومت, یہ اتحادی حکومت ہے. اب یہ مولانا کی بات ہے. اب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز تھے, پھندا یہاں تک پہنچا ہوا تھا. یہ سب نے مل کے مولانا کی جو قیمت لگی 3 وزارتیں, ایم کیو ایم کو بنایا گیا, جو بھی میں کہوں گا ان کو تو بھلیکے میں رکھا گیا. میں سب سے زیادہ مارجن ان کو دیتا ہوں. مولانا صاحب نے ڈیل کی, پیپلز پارٹی نے اپنے اور نون نے اپنے کیسز معاف کرائے. آج یہ کارکنوں کو دکھانے کے لیے, اپنے ورکروں سے جھوٹ بولنے کے لیے یہ ڈرامے کر رہے ہیں. یہ اندر سے ایک ہے, ان کا سیاسی جو باپ ہے وہ ایک ہی ہے جس نے ان کو بٹھایا ہے, اور جو سازش ہوئی ہے, ہمارے لوٹے بنائے ہیں, ہمارے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, خریدا ہے, یہ سب ان کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا. آج جواب دیں. آج کی مہنگائی کیسے حلال ہے حمداللہ صاحب؟ اب مہنگائی کیسے حلال ہوگی؟ اب اسمبلی کیسے حلال ہوگی؟ 3 وزارتوں پہ بکے ہیں آپ. حمداللہ رسپانس دیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈرامہ کر رہے ہیں سارا میڈیا کو اور اپنے ورکر کو, ووٹر کو دکھانے کے لیے. دیکھیں افسا, بات یہ ہے, میں تو ان کی کافی باتیں نہ سن سکا کیونکہ آواز کٹ رہی تھی. اتنا میں سن رہا تھا کہ وہ باتیں کم اور مولانا زیادہ بول رہا تھا. میرے خیال میں 20-25 دفعہ تو انہوں نے مولانا کا نام لیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ میں نے جو بھی کہا, جو بھی آپ کے خیال میں انہوں نے مولانا کی تعریف کی ہوگی تو یہ تنقید کی ہوگی نا. ان کی دماغ پر, ان کی دماغ کے اندر, ان کی کوپڑی پر آج بھی مولانا سوار ہے, اور انشاءاللہ مولانا سوار رہے گا 2023 تک. ابھی تو ان کی حکومت ختم ہو, اس کا سیاسی جنازہ نکال دیں گے انشاءاللہ 2023 میں. پھر آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات ہے قوم کی, بات ہے ریاست کی, بات ہے پاکستان کی, بات وزارتوں کی نہیں ہے. انہوں نے 4.25 سال پاکستان کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا جو پوری پاکستان کو انہوں نے کباڑ خانہ اور لنگر خانہ بنا دیا. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا, امریکہ کے کہنے پر اسٹیٹ بینک امریکہ کے حوالے کیا, اور اسی معاہدے کو توڑ بھی دیا, پاکستان کو ڈبو دیا. مادہ کرنے میں بھی پاکستان کو ڈبو دیا, توڑنے میں بھی پاکستان کو ڈبو دیا. کشمیر وہ نریندر مودی کے حوالے کرے, امریکہ کے غلام ہم. سی پیک پر کام عملاً وہ روک لے, امریکہ کے غلام ہم. بھائی کام تو آپ نے روک لیا سی پیک پر. کیوں روک لیا؟ آپ نے وہ خفیہ دستاویزات جو چین اور پاکستان کے درمیان تھے, آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمام کے دنیا کو دکھایا؟ آپ نے کیوں یہ سیکریسی اراز آؤٹ کی؟ اب آپ بتائیے, امریکہ کے غلام تم ہو یا میں ہوں؟ کشمیر تم نے نریندر مودی کے حوالے کیا ٹرمپ کے کہنے پر, امریکہ کے غلام تم ہو یا میں ہوں؟ آپ بتائیے, آپ نے کہا کہ میں یورپ کو ناراض نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے پیسہ دے رہا ہے, جب آپ نے تاریخ لبیک کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم نے بھگانا ہے, یہاں سے ملک بدر کرنا ہے, آپ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ پھر یورپ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے.
लास्ट में आपने कहा कि मैं यूरोप का क्यों मानूं, मैं तो एक आजाद मुल्क हूं। लिहाजा बात यह है कि अब्सा में एक मैं मुख्तसर सी बात कर लूं, मुख्तसर सी बात है मुल्क की मईशत की। हम चाहते थे पीडीएम और अपोजिशन के जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान आज चाहते हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अगर इमरान खान वाकई सच बोलते हैं, सदाकत बताओ, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से इस्तीफा क्यों नहीं देते, पंजाब की असेंबली से क्यों इस्तीफा नहीं देते, कौमी असेंबली के इस्तीफा के लिए स्पीकर के पास क्यों नहीं जाती तस्दीक करने के लिए, ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेते हैं पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन। जी एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। वो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं कि जो लोटे हो गए थे उनको अवाम जवाब देंगे इमरान खान की तरफ से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हाफिज साहब, आपने कहा इमरान खान साहब की हुकूमत इसलिए भेजी कि वो जमहूरियत थी, कोई उसको भेजना ही था, तो क्या अब जमहूरियत है? जो भूटानी साहब ने उस दिन खिताब किया उस पर बात करते हैं। कादरी साहब से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या PTI के साथ उनका इत्तेहाद ठीक चल रहा था या इस वक्त ठीक चल रहा है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त थोड़ा कम है, मैं क्विक सवालात रखूंगी। कादरी साहब, अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी और एक अब्बासी साहब ने भी पूरी एक आप लोगों के इत्तेहाद के हवाले से MQM के बारे में ये बताइएगा कि आपका क्या मजबूरी बनी थी PTI को छोड़ने की? हम यही सुन रहे थे आवाम के सामने क्या जवाब देंगे, महंगाई, हालात, वो बेहतर था इत्तेहाद? क्या आपको भी महसूस होता है कि इज्जत नहीं थी लेकिन फंड्स अच्छे मिल रहे थे, जो भूटानी साहब बात कर रहे हैं? देखिए कोमल, इसमें जो है ना, अब्बासी की बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि उसने बड़ी अच्छी बात कही कराची के हवाले से, और जो छोटा सा नक्शा खींचा पीपल्स पार्टी का और MQM का, तो बेसिक चीज ही यही थी कि अब हम जो है उस नफरतों को खत्म करें कि जो सिंध के दही और शहरी इलाकों के दरमियान आ गई हैं, जिसमें कत्ल गारतगिरी भी हुई है, माशी नुकसान भी हुआ है, हिजरतें भी हुई हैं, तो उन सब को खत्म करने के लिए ये चीज की गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कांधों पर जो है लोगों को हमने जेलों में जाने से बचाया, हमने नैब से उन्हें आज़ादी दिलाई, हमने उनको जो है फैसिलिटेट किया, वजारत उज़्मा की कुर्सियों पर लोगों को बिठाया, और लोगों को जो है जिन हालात में जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, शायद हमारी वजह से वो लोग जो है फैसिलिटेट हो गए, लेकिन उसके बदले में हमें ये मिला कि सिंध के 14 इजला में इलेक्शन होता है, और वो जो एक छोटी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पता है सबको, जो अभी हाफिज हम्दुल्ला साहब भी कह रहे थे कि वहां पर जो है अमले को यरगमाल बना लिया जाता है, बैलेट बॉक्स उठा के ले जाए जाते हैं, वहां पर जो है SHOs तब्दील किए जाते हैं, AROs जो है वो जो है सियासी जमातों के होते हैं, बैलेट पेपर जो है वो सियासी कारकुनों के पास होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, क्या सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के हुक्मरानों ने जो 3 माह क्विकली कादरी साहब के साथ एग्रीमेंट किया, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो कितने चांसेस है कादरी साहब कि आप लोग इस इत्तेहाद में बरकरार रहें और आपको कोई रिस्पांस मिल रहा हो शहबाज शरीफ साहब के लेवल पे, या सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी बात कर रही हो आपको रखने के लिए इस इत्तेहाद में? देखिए वादे वही तो जो है MQM की मजबूरी ये है कि न तो वो अपनी हुकूमत बना सकती है, न तो सिंध में, और न ही जो है वो पाकिस्तान में। लेकिन MQM का ये वतीरा और ये खासा रहा है कि वो जो है हुकूमतें बनाने में भी किरदार अदा करती है। लेकिन अभी अब्बासी मेरा भाई यहाँ बैठा है, ये बता दे कि कभी एक भी जाती पर्सनल काम जो है वो खान साहब से या PTI की हुकूमत से कराने की कोशिश की नहीं। हमारा मुतालबा यही रहा है कि सिंध के शहरी इलाकों की आवाम को फैसिलिटेट कर दें, आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर। जब सिंध के जो हुक्मरान तबका है उनके बड़ों से जब बात हुई तो उसमें यही चीज रखी गई कि आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर जो है पूरे सिंध के बल्दियाती निजाम को मुस्तहकम कर दिया जाए। उसमें मेरी MQM की जात का फायदा नहीं था, उसमें सिंध के तमाम शहरों का, गाँवों का, सिंध के लोकल बॉडीज में जितने इदारे आते हैं सब और दीगर जमातों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है हाकिमियत जो है वो फस्तायत की एक मिसाल है कि वो फस्तायत कायम रखने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ इसने ये बात साबित कर दी और एक नई राह मुतय्यन कर दी है कि जो गुलाम हैं वो हमेशा गुलाम रहेंगे। लेकिन इसके असरात जो है वो अब पड़ने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद पर, कि वहां की हल्का बंदियां जो की गई हैं, जिसमें इलेक्शन में भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया है,
وہ جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے. میں آپ سے قطع کلامی کی معذرت میں کوئک کامنٹ ہم حافظ صاحب کا بھی جی سر میں آپ سے قطع کلامی کر رہی ہوں, کوئک کامنٹ حافظ صاحب کا بھی میں شامل ہوں کیونکہ وقت تھوڑا کم رہتا ہے. حافظ صاحب جی آپ جب ایک ترجمان تھے پی ڈی ایم کے تو ہمیں بتاتے تھے کہ ڈیموکریٹک موومنٹ اس کا نام ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے خان صاحب کی حکومت جمہوری نہیں تھی اس لیے ان کو نکال دیا, لیکن اس وقت کیا جمہوری حکومت ہے؟ بھوتانی صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ نہ شہباز شریف صاحب نے ان کی بات سنی, نہ زرداری صاحب کے کہنے پہ کوئی اثر ہوا. جب کال وہاں سے آئی جہاں سے کال آیا کرتی ہے تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے ان کی بات سنی. نہیں دیکھیں افسا بات یہ ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو سٹرگل تھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی وہ 1 سال 2 سال سے نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام نے 25/18 کے الیکشن کے فوراً بعد 3 دن کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا, خواہ وہ مذہبی ہو, خواہ وہ نیشنلسٹ ہو, خواہ وہ سیکولر جماعتیں ہوں. سب نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس ملک میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوا, بندہ الیکٹ نہیں ہے, بندہ سلیکٹڈ ہے, لہٰذا حکومت بھی نامزدگی ہے, وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی موٹو تھا ہمارا کہ جمہوریت, حقیقی جمہوریت, آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, آج بھی ہمارا موٹو یہی ہے, ہمارا مقصد یہی ہے. حکومت کالز پہ چل رہی ہے اب جب حکومت آئی اب بھی ہمارا موٹو یہی ہے کہ ہم دیکھیں ہم 4 مہینے میں انتخابات کرنا چاہتے تھے, 3 مہینے کے اندر ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا, اور اس سے پہلے انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے تھے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ سٹیٹمنٹ دے کے کہا کہ 8-9 مہینے سے پہلے ہم نہیں کر سکتے الیکشن, اگر آپ مردم شماری چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تو اس بات کی فکر ہے کہ جو خان صاحب پہ الزام لگتا تھا وہ اس حکومت پہ بھی لگ رہا ہے جس میں وہ شامل ہیں, آپ لوگ شامل ہیں. میری بات سنیں نا, مہنگائی کی بات آپ کی صحیح ہے, لیکن مہنگائی ہے کیوں؟ انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا, ان شرائط کی بنیاد پر وعدہ کیا, اور انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ توڑا بھی. پی ایس ڈی پی کا فنڈ حاصل کرنے کے لیے کالز کی بات ہو رہی ہے, تو بھی ملک کو ڈبو دیا, جب وعدہ توڑا تو بھی ملک کو ڈبو دیا. یہ سارے وہ اس ناسور کی, اس بیماری کی, اس کینسر کی اثرات ہے جو آج قوم بھی بھگت رہی ہے اور ملک بھی بھگت رہا ہے. ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دی, اپنی پارٹی سیاست کو, ہم ریاست کو ترجیح دیتے ہیں, لہٰذا ہم نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا, معیشت اور پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیاست کو تو ایک طرف ڈبو دیا. حافظ صاحب میں بریک کی طرف جاتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اچھا بریک نہیں لیتے, نظریے اور جو آپ کا جمہوری آپ کی طرف آ رہی ہوں. حافظ صاحب کو آپ نے 2 دفعہ بات, یہ تو آپ یہی گنتے رہتے ہیں عباس صاحب, میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. لیکن حافظ صاحب یہ کہتے ہوئے کہ آپ اگر اپنی سیاست کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, لیکن وہ نظریہ جس کو رکھ کے آپ سامنے آئے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں, جب فون کالز پہ حکومت چل رہی ہے تو آپ میں اور عمران خان کے اوپر لگنے والے الزامات میں کوئی فرق نہیں ہے. عباسی صاحب آپ جی کوئکلی کہہ دیں. یہ کس نے کہا کہ فون بالکل ہماری حکومت فون کال پہ نہیں چل رہی, ہماری حکومت فون کال پہ نہیں چل رہی. صاحب کو فون کال آئی, بھوتانی صاحب وہ میں نے نہیں سنا ہے. میں میجر پارٹیاں چھوٹے سے کہا پی ایس ڈی پی میں فنڈ کے کوئی بھی ٹیلی فون کال پہ نہیں, ٹیلی فون کال پہ اور پہاڑوں کی کومک اور نصرت میں 4.25 سال تو ان کی حکومت چلتی رہی, جو آج نیوٹرل کو گالی دے رہا ہے اور نیوٹرل کی تصدیق کر رہا ہے, اور کل تک کہتے تھے کہ نیوٹرل ہے, امپائر نیوٹرل ہونا چاہیے, اور 126 جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو وہ پھر بات نظر نہیں آتی ہے, نیوٹرلٹی ہو یا نہ ہو. اصل بات ہے اصول کی, اصل بات ہے اصول کی, اصول کا سوال کیا تھا میں نے. آپ اصول کی بات کریں, کیا امپائر نہیں ہوتا ہے. اب مجھے موقع دینا, حافظ صاحب موقع دیں, آپ کو 2 دفعہ میں نے موقع دیا. دیکھیں اب صاحب کبھی اپوزیشن الزام لگاتی ہے, ان کو بتائیں, ان کو سنائیں, یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا. کل سے شور ہے کہ اسلم بھوتانی صاحب نے کیا بیان دیا ہے. اسلم بھوتانی صاحب حکومت کا حصہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہے. میں الزام نہیں لگا رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کام نہ شہباز شریف کے کہنے سے جو وزیر اعظم ہے, نہ آصف زرداری کے کہنے سے, اور نہ احسن اقبال صاحب کے کہنے سے ہیں. وہ نہ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے نہیں, آپ کے اتحادیوں نے کہا. کو لیٹس ٹیک دی اسٹیٹمنٹ آن فیس آف بات کریں گے عباسی صاحب. نہیں میرے آپ پہلے ان کی بات, انہوں نے کیا دونوں کو میں شامل کروں گی, مجھے بتائیں جس کو کالز پارٹ آف دی گورنمنٹ اور نو ہی از پارٹ آف گورنمنٹ. ہاں, بھوتانی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنا کام کرانے کے لیے پولیٹیکل لوگوں سے کہا, ان سے نہیں ہوا, چیف ایگزیکٹو سے کہا نہیں ہوا, کسی اور جگہ سے کہا تو ہو گیا. اس کا مطلب ہے بھوتانی صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا. یہ ان کو سمجھائے مولانا صاحب. عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے کھلواڑ کر دیا تھا. اور میرے بھائی وہ اکنامک سروے آف پاکستان جس پہ شہباز شریف نے سائن کیے وہ پڑھ لو. 6% گروتھ ہے جو 15 سال بعد آئی ہے. ریکارڈ ریمیٹنسز نہیں سنا, ریکارڈ آپ کی ایکسپورٹ, ریکارڈ آپ کا ریونیو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ریکارڈ. پاکستان بالکل ٹرن راؤنڈ تھا, پاکستان گروتھ پہ تھا. آپ نے 3 مہینوں میں کیا کر دیا؟ سب کے سامنے ہے, برباد کر کے رکھ دیا. آپ کی جماعت کی ساکھ اور عمران خان کے پولیٹیکل کریئر پہ جو ظہیر الاسلام صاحب نے داغ لگا اس کا کوئی جواب پہلے سنیں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کیا, بڑا غلط کیا. ہم نے 3 سال کیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے 1 سال اس کو بڑھا دیا کیونکہ بیٹے کو وزیر بنانا تھا. وقت ختم کریں, سنیں آپ ہو گیا نا, کیا سنیں. ہم نے اسٹیٹ بینک کو رکھا تھا گروی, تو آپ واپس کر دو نا بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ آج وہی جو تھا IMF کا معاہدہ 3 سال کا, یہ حکومت 4تھے سال میں جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان کا بیٹا اس میں منسٹر ہے. اب آپ نے بات کی ظہیر الاسلام کی, میں اس پروگرام کا چیف گیسٹ تھا, وہ چیف ہوسٹ تھے. انہوں نے اپنی برادری کا اکٹھ کر کے 6 سال ہو گئے ان کو ریٹائر ہوئے, اپنی برادری کا اکٹھ کر کے ان کے گاؤں سے الیکشن ہو رہا تھا. سنیں, انہوں نے اپنے گاؤں کی اپنی برادری کا اعلان کیا. ہم نے پیپلز پارٹی کا سپورٹ کیا تھا, پھر نون کو کیا, آج عمران خان کو کر رہے ہیں. کیا مسئلہ؟ آج عمران کو نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہم نے آزمایا اور پھر ہم نے الاؤ کیا. بطور اس وقت وہ سابق نہیں تھے, اس وقت وہ سرونگ تھے, انہوں نے آپ کو اجازت دی. پوری تقریر سنیں, میں نے پوری تقریر ہم نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, اس برادری نے, انہوں نے کہا ہم نے آزمایا. سنیں, آزمایا, ان کے الفاظ ہم نے آزمایا نا, آپ کو الاؤ کیا. وہاں سے نون لیگ کا وزیر اعظم شاہد خاقان اور راجہ ظفر الحق صاحب کے بیٹے MPA بنے, وہ فیل ہوئے. انہوں نے اس دفعہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا تکلیف ہے لوگوں کو. ایک آزاد آدمی اپنے برادری کا اعلان کرے. سلیکٹڈ کہتے ہیں کیا, اسی لیے آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. اس وقت وہ سرونگ تھے. میں آج کی بات دیکھیں, آپ عجیب بات آپ تو اب ایسا مجھے لاجک نہیں سمجھ آ رہی. 2 الیکشن گزرے ہیں, وہ آج کی بات نہیں کر رہے بھائی, وہ اپنی برادری کے ایز اے ووٹر بات کر رہے ہیں. آپ اس کو کیوں ادارے کی طرف لے رہے ہیں؟ یہ آپ کا یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں, یہ تشریح ہے, یہ تشریح مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ برادری میری سپورٹر تھی. وہ پہلے شاہد خاقان کی سپورٹر تھی, پھر میری تھی, اب انہوں نے ہمارے سے اعلان کیا. اس کو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں. ہر آیت کشتی کے بعد ایک ایسی تشریح PTI کی طرف سے کی جاتی ہے جو مجھے ہر بار ذکر کرنا پڑتا ہے. وقت ختم ہو گیا سر, مجھے کلوز کرنے دیں. ضرور کیجئے گا. یہ جانبداری کے الزام آپ لوگ لگا رہے ہیں. ہم لیکن اس میں خیر اور بھی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہم کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے. سلیکٹڈ والی یہ ایک بیان نہیں ہے, 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کس قسم کی سپورٹ حاصل تھی اس PTI کی حکومت کو. یہ جو بیان ہے اس کا میں گواہ ہوں, باقی کو فارورڈ DGI صاحب اس وقت جب وہ سرونگ تھے اس بیان کے خود ذمہ دار ہیں. وقت ہو گیا بھائی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب, قادری صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے پروگرام میں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو YouTube پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل YouTube چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.